ने जाती उमरा राय बिन सोचा भी तुम्हारी ईंट से ईंट बजाएंगे। ईद के बाद हमारा रुख राय बिन होगा। मैं फिर बनी गाला का रुख करूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा इस्लामाबाद से। आज हम बात करेंगे पनामा लीक्स राउंड 2 और हुकूमत की जारहाना लफाजी। नाज़रीन, जो कल हुआ थोड़ा सा याद दहानी उसकी हम कराते चलें। कल आपको मालूम है कि ये ताहिरुल कादरी साहब ने भी बहुत सी बातें की। इमरान खान साहब ने 4 सवाल कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब जवाब दें। सुनिए वो 4 सवाल क्या थे। नंबर 1, हमें वो लेटर दिखा दें जब आपने अपार्टमेंट खरीदी थी। दूसरी डिमांड, आपका पैसा किधर से आया। तीसरी चीज, हमें ये बताएं कि ये पैसा मुल्क से बाहर गया कैसे। चौथी, कि क्या मियां साहब आपने इस पैसे पे जो अपार्टमेंट खरीदी थी टैक्स दिया था। नाज़रीन, ये सवालात इमरान खान साहब पहले भी उठा चुके हैं और इस हवाले से बहुत सी बातें भी की गई हैं हुकूमत की तरफ से। लेकिन आज जब दिन चढ़ा, हमने देखा सबसे पहले PMLN के सीनियर लीडर पॉइंट मैन हनीफ अब्बासी साहब थे। उन्होंने कुछ बातें की, सुनिएगा। साहब की जुबान पे है, सोनिया वजीर आजम बना दे, जालिमा वजीर आजम बना दे। कल मसूफ क्या फरमा रहे थे कि 4 चीजों का जवाब दो। भी आप ठेकेदार हो, आप नंबरदार हो। और फिर उन्होंने ये भी कहा नाजरीन कि इमरान खान के हाथ में वजीर आजम की लकीर नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि लकीर नहीं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पता है कि 2018 में जब इलेक्शन हो जाएगा तो इमरान खान खुदकुशी कर लेंगे। ये हनीफ अब्बासी साहब ने कहा। अच्छा, हनीफ अब्बासी साहब ने जाहिर है कि कुछ सोच समझ के बात की होगी, लेकिन बड़ी मुहम्मल सी बातें हमें लगी। इमरान खान साहब सवाल के जवाब मांगते हैं और इमरान खान साहब जाहिर है एक मेजर अपोजिशन पार्टी के वो लीडर हैं और अपोजिशन लीडर हैं, तो वो तो सवाल करेंगे। बहरहाल ये हनीफ अब्बासी साहब ने फरमाया। और उसके बाद हमने देखा कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट वाटर एंड पावर आबिद शेर अली साहब, वो भी कुछ उन्होंने फरमाया, सुनिएगा। अगर इन दोनों बनारसी ठगों ने, चाहे वो इमरान खान है चाहे वो ताहिरुल कादरी है, हमें भी रब्बे काबा की कसम है कि हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर हमारे कायदीन के घर की तरफ इन्होंने कदम भी बढ़ाया, अगर आप इखलाकियात से आप बाहर आएंगे, आपको सबक सिखाएंगे इंशाअल्लाह। ये फैसला करेगी कौम कि कौन गद्दार है, कौन रॉक एजेंट है। उस वक्त तो ताहिरुल कादरी इंडिया में शॉपिंग करने जाया करते थे, मेरे पास तो सबूत है। शेख रशीद एक चूहा है, वो हमारे मुसल्लिकी कारकुन का एक थप्पड़ नहीं झेल सकता। तो नाज़रीन, चूहा भी, थप्पड़ भी, खुदकुशी भी, बहुत सी बातें हैं। लेकिन मसला ये है कि एक जो इशू है ये अहम इशू है। और इस इशू के हवाले से हम ये भी कहते चलें कि जब बात ये की जा रही कि प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी जो उनका ख़ानदान है वो अकाउंटेबिलिटी के लिए अपने आप को पेश करे, तो वही बात की जा रही जो अप्रैल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद एक जब नेशनल एड्रेस दिया तो उसमें कही। सुनिएगा प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा। मैं एक मरतबा फिर खुद को अपने पूरे खानदान को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। और अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा और हमने कहा कि बड़ी अच्छी बात की, तो लोगों ने कहा कि आप तो अहमकाना बात है कि आप प्राइम मिनिस्टर की बात पर यकीन कर रहे हैं। अहम बात थी, अहम इशू था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त एक सही फैसला किया, लेकिन उसके बाद बहुत सी बातें हुई और बात वहाँ आके अब फंस गई कि एक तरफ से हुकूमत जो है वो अपना बिल पेश करी है पार्लियामेंट में अकाउंटेबिलिटी का, पनामा लीक से हटके एक जनरल अकाउंटेबिलिटी का, जिसमें हुकूमत खुद कमीशन बनाने का कह रही है। और दूसरी तरफ अब हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जो है पार्टीज, वो सेनेट में 5 तारीख को अपना एक बिल पेश करेंगी, जिस बिल के तहत वो चाहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कमीशन के हेड हो और वो 2 जो जजेस हैं, सर्विंग जजेस, उनको लेके कमीशन बनाए। और उसमें जाहिर है वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब और तमाम लोग जिनके नाम है उसमें पनामा लीक्स में उनकी अकाउंटेबिलिटी हो। लेकिन बात आ गई सड़कों पे। कल जो सड़कों पर बात आई तो उसके बाद जाहिर है बहुत बात होती रही कि जी कितने लोग थे जो इलेक्शन जो रैलीज़ में निकले, वो बड़ा अहम सवाल बना। अब हमेशा आप सुनेंगे जिनकी रैलीज़ होती हैं वो कहते हैं लाखों और ये वो कि समुंदर आ गया, उमड़ गया,
اتنے زیادہ لوگ یقیناً نہیں تھے کہ ہم کہیں کہ جی لاکھوں تھے، پتہ نہیں کتنے تھے، ہم گننا نہیں چاہتے. لیکن ایک سوال، ایک جو ایشو ہے وہ اہم ہے کہ ان ریلی سے جو کل ہوئی، جو اسلام آباد میں ہوئی، جو پنڈی میں ہوئی اور لاہور میں ہوئی، اور جو پنڈی کی ہے اس کے بارے میں ہم بعد میں پروگرام میں بات کریں گے، جو نجفی کمیشن رپورٹ کہ کیوں نہیں حکومت اس کو سرے آنے دیتی پبلک، اور کیوں لاہور ہائی کورٹ ابھی تک اس کمیشن کو جو کی رپورٹ کو پبلک کرنے پر لاہور ہائی کورٹ کیوں نہیں اپنا فیصلہ سنا رہا. وہ دیٹس این ایشو جو ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن اس وقت سوال یہ ہے کہ جب کل یہ جلسہ نکلا لاہور میں، ریلی ہوئی، تو اس ریلی نے ایک پیغام یقیناً دیا ہے حکومت کو، پیغام دیا ہے کہ یہ جو پاناما لیکس کے حوالے سے جو اکاؤنٹیبلٹی ہے پرائم منسٹر صاحب کی، تو یہ اکاؤنٹیبلٹی کرنی پڑے گی. تو اب اگر یہ حکومت سمجھ رہی ہے کہ نمبر کم ہے تو یہ پیغام کو حکومت رجسٹر نہیں کر رہی، اور پیغام کے کوئی مثبت جواب دینے کی بجائے یہ باتیں کہیں جائیں جو آپ نے بھی سنی ہیں، چوہا اور ٹانگیں توڑنا اور خودکشی وغیرہ، تو بات بنے گی نہیں. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آئیں گے ہم پھر اپنے پینل سے بات کریں گے کہ حکومت کا کیا اس وقت عملی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی کہ عمران خان صاحب لوگوں کو تو باہر لے آئے اور پھر آپ کہہ رہے ہیں ہم عید کے بعد بھی باہر لائیں گے، لیکن سڑک پہ لا کے پھر آگے کریں گے کیا؟ اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ جو موجود ہیں، طلال چودھری صاحب ہیں، ایم این اے ہیں، پاکستان مسلم لیگ سے تعلق ہے، ان کا ممبر ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی، اور سب سے اہم بات ہے کہ یہ بہت ہی حکومت کا دفاع کرتے ہیں، بڑے میجر سپوکس پرسن ہیں، آپ دیکھتے ہیں بہت سے چینلز پہ. ویلکم ٹو دا پروگرام طلال چودھری صاحب. پھر جی ہمیں علی محمد خان نے جوائن کیا ہے، اگین پی ٹی آئی کے ینگ اور وائبرنٹ ممبر، نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں. ویلکم ٹو دا پروگرام علی محمد صاحب. اور ناظرین مظہر عباس صاحب ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، یہ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کے تجزیے پاکستان کی سیاست پر بہت ان کی نظر ہے. ویلکم ٹو دا پروگرام مظہر. جی شکریہ. جی طلال آپ سے شروع کرتے ہیں. طلال چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کل ہم نے سنا متعدد پروگرامز میں آپ نے بات کی، آپ نے کہا جی پرائم منسٹر نے ہمیں بات کی ہم سے، ممبران کو ہمیں کانفیڈنس ملی اور تمام کاغذات وغیرہ دکھائے. آپ نے کہا کہ ہم بالکل سیٹسفائیڈ ہیں جو ہمیں دکھایا گیا پرائم منسٹر کی طرف سے پاناما لیکس کے حوالے سے جو سوال اٹھے ہیں اس کے جواب میں. تو اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ جو آپ کو دکھایا ہے اگر وہ قوم کو دکھا دیں پرائم منسٹر صاحب، تو یہ جو ریلیز ویلیز ہیں وہ تو شاید رک جائے، رخ اداروں کی طرف ہو جائے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ ہماری یہی پرسپشن جو تھی وہ پچھلی دھاندلی کے ٹائم پہ بھی تھی کہ جب قوم بھی جانتی تھی، لوگ بھی جانتے تھے کہ نہ الیکشن ہم نے کروایا، نہ الیکشن کروانے والوں میں، نہ کنٹرول کرنے والوں میں، نہ حکومت ہماری، لیکن الزام لگا اور اس کے باوجود ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا کہ جیسے الیکشن ہم نے کوئی چوری کیا ہو یا کوئی دھاندلی ہوئی ہو. اس کے بعد ایک فورم بنا جہاں پر اسی طرح سوال ہوئے، جواب دیے گئے اور پھر اس کا ایک رزلٹ نکلا. ہمارے ڈاکومنٹ دکھانے سے، اسمبلی اور باقی چیزیں کرنے سے نتیجہ نہیں نکلے گا. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا فورم ضرور ہو جیسا کہ یہ سپریم کورٹ گئے، الیکشن کمیشن گئے، اسی طرح اگر کوئی جوڈیشل کمیشن بن جائے تاکہ نتیجہ نکل آئے کہ کاغذات جو دکھائے جا رہے ہیں وہ اصلی ہیں، نقلی ہیں، وہ مصدقہ ہیں، غیر مصدقہ ہیں. یہاں پر تو کوئی چیز دکھا دی جائے، پھر اس پہ ایسی بحث، ایسی چیزیں شروع ہوتی ہیں کہ حقیقت جو ہے وہ دور رہ جاتی ہے اور اس پہ پرسپشن جو بلڈ کر دی جاتی ہے وہ غلط تو صحیح وہ بہت اور بن جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کسی بھی فورم پر، یہ بھی فیصلہ ہماری پارٹی کا تھا کہ کسی بھی فورم پر کاغذات اور ڈاکومنٹ دینے چاہیے، کیونکہ شریف فیملی چاہ رہی تھی کہ وہ خود سے یہ کاغذات پیش کر دے اور سب کے سامنے رکھ دے، سوالوں کا جواب دے دے. لیکن یہ پارٹی نے مناسب سمجھا کہ جب تک کوئی فورم نہ بنے تو شریف فیملی کو تمام چیزیں اس وقت تک پیش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں پر ڈسکشن اور بحث اس طرح ہوگی
کہ پھر اصل جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گا، نقل آگے گزر جائے گا۔ اچھا طلال چودھری صاحب، چھوٹا سا سوال اس سے پہلے میں علی محمد خان صاحب کے پاس جاؤں کہ اگر یہی مسئلہ ہے تو پھر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جوڈیشل کمیشن بن جائے، تو اپوزیشن تو یہی کہہ رہی ہے جوڈیشل کمیشن بن جائے، ساتھ آپ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر کے حوالے سے تمام ڈاکیومنٹس بھی دیں گے، تو پھر اس میں مسئلہ کیا ہے؟ آپ پرائم منسٹر کا نام اس میں جانے دیں جس کمیشن کا مسودہ انہوں نے دیا ہے، دینے جا رہے ہیں سینٹ میں، تو مطلب آپ مجھے ذرا کانٹرڈکشن نظر آ رہی ہے آپ کی بات میں۔ دیکھیے پرائم منسٹر کا نام دینے کو سب تیار ہے، لیکن اگر ایک ایسا اپوزیشن آرڈیننس پیش کرے جس میں لکھا ہو پرائم منسٹر مینز نواز شریف، یعنی صرف پرائم منسٹر کا مطلب نواز شریف ہوگا اور فیملی کا مطلب سنز اینڈ ڈاٹر صرف نواز شریف کے ہوگا، تو پرسن اسپیسیفک نہیں، ہم کہتے ہیں شروع نواز شریف سے کریں، لیکن احتساب پھر ہونا چاہیے جن جن کا بھی نام آیا ہے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں آغاز اور اختتام نہیں طلال چودھری صاحب، معذرت کے ساتھ قطع کلامی معاف، میرے سامنے ڈاکیومنٹ ہے، اس میں لکھا ہے پرائم منسٹر صاحب کا نام اور پھر لکھا ہے اینڈ ایوری ون ایلس نیمڈ ان پاناما لیکس۔ یہ ڈاکیومنٹ میں تو یہ لکھا ہے، یہ تو نہیں کہ پرائم منسٹر پہ فل سٹاپ ہے۔ آپ دو ڈاکومنٹ ان کے دیکھ لیں، یہ ڈاکومنٹ انہوں نے پروڈیوس کیا جب مذاکرات ٹی او آرز ہوئے، اس سے پہلے کا جو ڈاکومنٹ پروڈیوس کیا گیا جو اعتزاز احسن صاحب نے تمام متفقہ طور پر سامنے لے کر آئے، اس میں پرائم منسٹر کا مطلب صرف نواز شریف رکھا گیا تھا۔ میں آپ کو عدلی سے اب ہم اس طرح یہ کر رہے ہیں کہ جتنے ڈاکومنٹ اور جتنے منٹس آف میٹنگ ہیں جو کہ ٹی او آر کمیٹیوں کے درمیان ہوئے ہیں، ہم آپ کے سامنے اور قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ فیصلہ آپ کر سکیں کہ بدنیتی حکومت کی ہے یا پھر اپوزیشن میں نہ مانوں یا خاص ایجنڈے پر تھی، تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں کہ اگر ہماری بدنیتی کی وجہ سے ٹی او آر نہیں بنے یا پھر اپوزیشن جان بوجھ کے نہیں بنانا چاہتی، ہم پوری کی پوری کاروائی اب آپ کے سامنے اور میڈیا کے سامنے اگلے آنے والے دنوں میں رکھ رہے ہیں۔ کب رکھ رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ کے ذہن میں کوئی تاریخ ہے یا مہینوں میں، ہفتوں میں، کب رکھ رہے ہیں؟ دیکھیے کل جو ریلی ہوئی ہے وہ نہ ہوتی، اگر آپ نے رکھنا ہی ہے تو کس چیز کا انتظار ہے؟ دیکھیے ہم نہیں چاہ رہے تھے، ہم ابھی بھی ایک کوشچن رکھنا چاہ رہے تھے کہ ان سے جو بات چیت کمروں کے اندر ہوئی ہے جس کے لیے یہ طے ہوا تھا کہ اس کو پبلک نہیں کیا جائے گا، مگر اب یہ پرسیپشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹی او آر شاید حکومت کی وجہ سے نہیں بنے اور شاید یہ سارے کا سارا ہم پر ڈالے، حالانکہ ہم نے تو کمیٹی میں بھی اپنا حصہ جو ہے وہ اپوزیشن کو دے دیا، 6 برابر رکھے۔ طلال چودھری صاحب، یہ جو دوسرا معذرت کے ساتھ دوسرا ڈاکیومنٹ جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ وہ ہے جو نیشنل اسمبلی میں آپ بل پیش کر رہے ہیں، اس میں تو پرائم منسٹر کا بھی نام نہیں ہے، کسی کا نام نہیں ہے، اس میں پاناما لیکس بھی نہیں ہے۔ میں اس سے عرض کروں، یہ میں ذرا کلیریفائی کر دوں، یہ گزارش یہ ہے کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان نے لکھا کہ ٹروتھ لیس ہے یہ انکوائری کمیشنز ہوتے، اس کے بعد ان سے مذاکرات ہوئے، ہم نے صرف انکوائری کمیشن کو صرف پاناما کے لیے نہیں بلکہ اوور آل بہتر اور زیادہ طاقتور بنانے کے لیے کیا، اور اس میں کسی بھی، یہ صرف پاناما کے لیے نہیں ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی امینڈمنٹ جو کہ اپوزیشن اگر لائے گی اور وہ مناسب ہوگی، ہم نے یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو بھی انکلوڈ کریں گے۔ یہ تو آنے والے کئی سالوں کے لیے 10 20 30 آپ کو پتا ہے 56 کا ابھی تک چل رہا ہے، اور یہ تو پھر اگر بن جائے گا تو یہ کئی اور سال چلے گا، تو یہ صرف پاناما کے لیے جی نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں اب مظہر، اس سے پہلے میں محمد علی آپ کے پاس آؤں، مظہر آپ نے یہ گفتگو سنی، آپ نے دونوں ڈاکیومنٹس بھی دیکھیں جو لیٹسٹ پوزیشن ہے، جو دونوں بلز ہیں ایک اپوزیشن کے حکومت کے، تو آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے کہ یہ ڈیڈ لاک ہے، اس میں آگے کچھ نکلے گا؟ دیکھیے نسیم، وہ تو یہ سیاست ہو رہی ہے اور سیاست میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اپوزیشن اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتی ہے، حکومت اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتی ہے، لیکن بدقسمتی سے جو زبان استعمال ہو رہی ہے اس پورے دور میں وہ انتہائی خراب ہے، اور خاص طور پہ وزراء کی طرف سے جو لینگویج یوز ہو رہی ہے، اور خود بدقسمتی سے عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری بھی جو زبان استعمال کر رہے ہیں، آپ کل کی تقاریر میں بھی دیکھ لیں، پھر اس کے ریئیکشن کے طور پہ بھی دیکھ لیں۔ ہیلو جی جی مظہر، آواز آ رہی ہے۔ اس کے رد عمل کے طور پہ بھی دیکھ لیں، یہ زبان سیاستدانوں کی میرا خیال ہے پچھلے چند سالوں میں جو ہم نے دیکھا ہے وہ بہت ہی خراب ہو گئی ہے، اس کو پہلے تو کنٹرول کریں،
اور گورنمنٹ ہمیشہ بہت زیادہ تحمل سے کام لیتی ہے. گورنمنٹ کے وزراء یہ نہیں کہتے کہ جی ہمیں بھی بنی گالا کا راستہ پتہ ہے اور اگر کسی نے رائیونڈ کی طرف جو ہے قدم بھی بڑھایا تو اس کے ہاتھ توڑ دیے جائیں. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ گورنمنٹ کی سطح پہ کبھی بھی نہیں ہوتی. اپوزیشن کے پاس ایک لیوریج ہوتا ہے, حالانکہ ان کی طرف سے بھی جو زبان استعمال ہوئی ہے وہ قطعی طور پہ. لیکن جہاں تک میرٹ کا تعلق ہے, دیکھیے وزیر اعظم نواز شریف کو کیوں سب سے پہلے اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ گھما پھرا کے ایک ایسا کمیشن بنائیں کہ جی جس میں سارے لوگ آ سکیں. سب سے پہلے کیونکہ وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, پیپل ریپرزینٹیٹو ہیں, اور سب سے زیادہ یہ کہ گورنمنٹ کا فیس ہوتے ہیں پرائم منسٹر. اور اس لیے دنیا میں جب بھی کبھی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بھی اگر اس کی فیملی کا نام آتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو کلیئر کرتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ اس میں سارے لوگ جن کے نام آئے ہیں اس میں, وہ بات کی بات ہے. سب سے پہلے پرائم منسٹر کو اپنے آپ کو کلیئر کروانا چاہیے, اپنی فیملی کو کلیئر کروانا چاہیے, اور پھر کسی کو بھی بعد میں نہیں بخش. بالکل بالکل. اور پرائم منسٹر وہ خود کسی بھی پراپر جوڈیشل فورم پہ جا کے وہ خود چٹ لیں, اور ایسا فورم جو سب کے لیے قابل قبول ہو, اس پہ جا کے اگر آپ نے کچھ نہیں کیا یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ بالکل صاف ہیں تو مجھے قطعی طور پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی فورم گورنمنٹ, اپوزیشن, سپریم کورٹ چاہے اس طرح کا فورم بنانا چاہیے, کیونکہ اگر پرائم منسٹر پہ ایکوزیشنز آ جائیں اور وہ ایکوزیشنز کلیئر نہ ہوں تو پھر میرا خیال ہے پھر تو بالکل زیادتی ہے. اور ناظرین یہ تضاد لگتا ہے کچھ, کیونکہ ابھی آپ طلال چودھری صاحب کی بات تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لے کے آئیں گے اور اگلے کچھ دنوں میں لے کے آئیں گے, تو پھر اگر لانا تھا تو پھر انتظار کس چیز کے. اور اس سے پہلے ہم بریک لیں, ہم پھر چاہیں گے کہ آپ سنیے گا کہ پرائم منسٹر صاحب نے خود کیا قوم سے وعدہ کیا تھا. بریک کے بعد آپ کو سنائیں گے پھر سے. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو سنائے دیتے ہیں جو پرائم منسٹر صاحب نے قوم کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ اکاؤنٹیبلٹی وہ کروائیں گے. اپنی پاناما لیکس کے حوالے سے سنیے گا. میں ایک مرتبہ پھر خود کو, اپنے پورے خاندان کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. تو بات اپنی پوری کریں, یہی تو کہا جا رہا ہے ناظرین بار بار. اگلے 48 گھنٹے اہم ہیں پاناما لیکس کے حوالے سے, کیونکہ 3-4 فورمز میں جہاں اپوزیشن گئی اور حکومت بھی گئی ہے ایکچولی, تو وہاں بھی ہیئرنگ ہوگی. اسپیکر کے پاس جو ریفرنس دائر ہوا ہے وہاں ہوگی. الیکشن کمیشن جو ہے وہاں ہیئرنگ ہوگی 6 کو. اور پھر پارلیمان میں بھی جو بلز دیے جا رہے ہیں, ایک پارلیمنٹ میں دوسرا سینٹ میں, تو یہ اہم ڈیولپمنٹس ہوں گی. تو دیکھیں گے کہ ادارے کیا کرتے ہیں. اداروں کے حوالے سے تنقید آپ نے سب سے سنی ہے, عمران خان سب سے آگے تنقید میں, لیکن سب لوگ یہ مانتے ہیں. اور آج صبح ہی ناظرین کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ 15,000 کا کوئی انہوں نے پی این اپوائنٹ کیا تھا, اور ایف بی آر نے یا حکومت کے ادارے نے ان کی اتنی لمبی سال بھر ان کی گت بنائی کہ یہ آپ نے اپنی جو آپ کی اتھارٹی تھی اس سے بڑھ کے کام کیا. تو اب یہ جو ادارے ہیں اگر اس طرح یہ ایکٹیو ہو سکتے ہیں تو اتنے اہم مسئلوں میں بھی ہو سکتے ہیں ایکٹیو. اور آپ نے دیکھا کہ 5 مہینے کے بعد ایف بی آر نے کچھ خطوط بھیجے ہیں, اس پہ بھی دیکھتے ہیں کیا ہوگا. لیکن ہم تو سوال کریں گے علی محمد خان سے کہ یہ بتائیے گا علی کہ حکومت اب آپ کیا کرے گی آپ کی پارٹی. عمران خان صاحب نے یہ طے کیا کہ حج پہ نہیں جائیں گے, تو ہم یہاں تنقید کر رہے تھے کہ شروع کر کے آپ اپنی ایک موومنٹ اور آپ ملک سے باہر اچھا ہی نہیں جا رہے. 6 تاریخ کو وہ کراچی جائیں گے, لیکن سڑک پہ جا کے آخر سڑک پہ گئے تھے دھاندلی کے حوالے سے, تو کیا اس میں سے نتیجہ نکلا تھا, سڑک سے کیا ملنے لگا انہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میڈم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے میں یاد دلا دوں میڈیا کو بھی, کل میں اسمبلی میں بھی اس پہ بولوں گا کہ ساری پاناما پہ بھی گفتگو بھی کرتے ہیں اور کریں گے, لیکن پرسوں جو مردان میں واقعہ ہوا ہے جس میں وکلاء شہید ہوئے ہیں, میں ڈیمانڈ کرتا ہوں پرویز خٹک سے بھی اور نواز شریف صاحب سے بھی, کیونکہ میں ممبر قومی اسمبلی ہوں, تو میں کل قومی اسمبلی میں یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ صوبائی حکومت جو میری جماعت کی جہاں حکومت ہے وہ اپنا فرض پورا کرے
اور وکلاء کو وہ پیکج دے جو ہمارے شہداء جو کوئٹہ میں تھے وکلاء ان کو ملا. اور میاں صاحب سے بھی درخواست ہے, ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں اور بحیثیت پاکستانی, بحیثیت وکیل, بحیثیت MNA, میں اپنے ملک کے وزیر اعظم سے, کسی سے بھی نہیں, نون لیگ کے لیڈر سے نہیں, اپنے ملک کے وزیر اعظم سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ مردان کے وکلاء جو شہید ہوئے ہیں اور جو پولیس والے شہید ہوئے ہیں ان کو وہی پیکج دیں جو کوئٹہ کا ملا. دوسرا آپ کے سوال کی طرف میڈم آتا ہوں کہ آپ نے پوچھا کہ ہم کیا کریں گے. میڈم وہ جو علامہ نے کہا تھا نا, علامہ اقبال رحمہ اللہ نے, کہ پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. ہم میاں صاحب کو تب تک ان سے ڈیمانڈ کرتے رہیں گے کہ میاں صاحب آپ اپنا وعدہ پورا کریں, اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاناما لیکس نہ بھی ہوتے تو اس کے باوجود بھی آپ کا, میڈم آپ کا, میرا, مظہر صاحب کا, کسی بھی پاکستانی کا حق ہے کہ وہ کسی بھی آفس ہولڈر سے, چاہے وہ وزیر اعظم ہو, چاہے وہ کوئی وزیر ہو, چاہے وزیر اعلیٰ یا گورنر, کہ وہ اسے ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں. تو اگر کسی نے کوئی غلط کام نہیں کیا وہ اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی. مجھے جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایک بات سامنے آ رہی ہے میڈیا میں, جو ایک بات پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اب اگر لاکھوں لوگ نہیں نکلے, اگر 10 لاکھ لوگ نہیں نکلے تو ہم احتساب کے لیے تیار نہیں ہیں. دیکھیں یہ جو آپ کو کل ہوا ہے اس کو رائٹنگ آن دا وال دیکھیے, سمجھیے, یہ نوشتہ دیوار ہے, اس سے سبق لیں. 10 لاکھ یا 20 لاکھ لوگ جب نکلیں گے پھر وہ آپ سے احتساب ڈیمانڈ نہیں کریں گے, پھر وہ آپ کے ساتھ احتساب کریں گے. تو اس سے پہلے کہ آپ کا احتساب ہو آپ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں. لیکن مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ دیکھیں عجیب سا میاں صاحب کی حکومت کی پالیسی ہے. خود فرماتے ہیں کہ میں احتساب کے لیے میں اور گھر والے حاضر. کہاں حاضر ہیں؟ کیا آپ کو احتساب کروانے کے لیے ہمیں 7ویں آسمان پہ جانا پڑے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب آپ کی حکومت نے TORs بنائے ہم سے بغیر پوچھے, وہ جسٹس صاحب نے, چیف جسٹس نے واپس بھیج دیے کہ وہ ویگ ہیں, وہ کلیئر نہیں ہیں اور ٹائم لائن بھی اس میں نہیں ہے. اس کے بعد آپ ہمارے ساتھ بیٹھے اور مہینوں TORs پہ گفتگو ہوئی. TORs کی کمیٹی ابھی ختم بھی آپ نے آفیشلی نہیں کی اور اب آپ ایک لا بنانے چلے ہیں وہ بغیر اپوزیشن کو اعتماد میں لیے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پہلے ہی آپ جو ہے ون سائیڈڈ افیئر کیا, اس میں آپ کو موقع کھانی پڑی. اب 3 مہینے انگیج کر کے اس کے بعد پھر آپ ون سائیڈڈ کچھ کرنے لگے ہیں, پھر آپ یو آر شوٹنگ آن یور اون فٹ. میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں ہم کس کے دائی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ طاقت, پیسہ, شہرت, اختیار انسان کو خراب نہیں بے نقاب کرتی ہے. میری درخواست ہے کہ آپ بے نقاب نہ ہوں, آپ احتساب کے لیے پیش ہوں. جی ٹھیک ہے علی, لیکن دونوں طرف سے ون سائیڈڈ تو اب اپوزیشن بھی سینٹ میں جا رہی ہے خود ہی سے, اور میرا خیال ہے اسحاق ڈار صاحب نے پھر کہا ہے کہ یہ بڑا وہ میرا خیال ہے انڈائریکٹلی ایک دعوت بھی انہوں نے دی کہ آئیں بات کریں, اور ہمیں تو لگتا ہے کہ بات چیت سے بات آگے بڑھے گی. طلال چودھری صاحب پھر سے وہی سوال ریپیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے آج پھر وہی کہا جو کل کہا, کہ آپ نے کہا کہ ہم کسی فورم پر لے کے آئیں گے تمام ڈاکیومنٹس. یہ کیوں نہیں, کس چیز کا انتظار ہے؟ یعنی کہ چیز تو بگڑتی جا رہی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے لاکھوں لوگ نہیں نکلے, میں تو اگری کرتی ہوں کہ پیغام تو ملا آپ کو کہ ہونی چاہیے, اور مورلی آپ کو چاہیے کہ خود ہی اپنے آپ کو پیش کریں. کب یہ ڈاکیومنٹ سامنے آئیں گے؟ دیکھیں بالکل اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اور یہ تمام معاملے اکاؤنٹیبلٹی کے وہ بھی فکس ہونے چاہیے. اس کے لیے بھی ایک کمپریہنسو جو لا ہے جو کہ 18th امینڈمنٹ میں بھی نہیں بن سکا وہ بھی بننا چاہیے. لیکن یہ تمام ذمہ داری جو ہے وہ ہم پوری کرنے کو تیار ہیں, مگر اس میں جب تک دوسروں کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا تو پھر یہی اعتراض ملتا ہے کہ یہ TORs میری مرضی, یہ لا میری مرضی کا نہیں ہے. اور دوسری سائڈ پر یہ اپوزیشن جماعتیں نہیں ٹیبل پر آئیں گی. نسیم میں آپ کے لیے ایک فقرہ کہہ دوں گا, اس فقرے میں آپ کو جواب مل جائے گا. یہ سب ٹیبل پہ آئیں گے, یہ سارے آئیں گے, مگر اکتوبر کے بعد آئیں گے.
یہ ذرا آپ انتظار کر لیں 6 ہفتے, اس کے بعد یہی ٹیبل ہوگا, یہ جماعتیں ہوگی, یہ ایگریمنٹ بھی ہوگا, یہ لا بھی بنے گا, یہ ٹی او آر بھی بنیں گے, مگر یہ 6 ہفتے ہمیں گزارنے ہوں گے اور اس کے سمجھنے کے لیے کوئی سائنس نہیں چاہیے. یہ ہر گلی محلے میں لوگ آج کل بات کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے آپ ذرا انتظار کر لیں, یہی لوگ ہماری بات سنیں گے, سمجھیں گے, بیٹھیں گے, بات کریں گے اور بات ختم ہوگی ایک پوائنٹ پر آ کے. ابھی یہ نہیں کرنے کے موڈ میں اور یہ نہیں کریں گے, یہ میں آپ کو اس سے واضح نہیں بتا سکتا. اچھا بریک لیتے ناظرین. ظاہر ہے طلال چودھری صاحب کا جو اشارہ ہے وہ چیف کے حوالے سے ہے, اور اب خیر آگے کا کون کہے, لیکن منطق, تاریخ اور جو تاریخ سے ہم نے سبق سیکھا وہ تو یہ بتاتی کہ نہ کوئی کو ہونے والا ہے, نہ کوئی انٹرونشن ہونے والی ہے. ایک 5 سال مکمل حکومت اپنے کرے گی, لیکن اس کا مطلب, اور یہ جو اب طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں اس کا کیا جواب دیں. ہم تو بڑے اسپیسیفک ایشو اس میں ہے موجود, پرائم منسٹر صاحب کی اکاؤنٹیبلٹی, وہ اپنے کاغذات جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہ سامنے لے کے آئیں ٹیبل پہ. اب یہ کہنا کہ یہ اپوزیشن نہیں کرے گی, لائن تو بھائی ٹیبل پہ پھر دیکھتے ہیں اپوزیشن کرتی ہے کیا نہیں کرتی. اور میں ان کے لیے چاہوں گی کہ مظہر عباس کے لیے یہ سوال چھوڑے جاؤں کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ بار بار کہتے ہیں کہ کھوکھلیا سسٹم ہو گیا ہے اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی, رول آف لا نہیں ہے. تو اس ایشو پہ چیف جسٹس کیوں نہیں سو موٹو کوئی ایکشن لیتے؟ نہ کہ ایکشن نہیں لیتے, ان کے رجسٹرار نے فریولس کہہ کے وہ جو پٹیشن تھی وہ بھی واپس کر دی جماعت اسلامی کی اور تحریک انصاف کی. تو مظہر آپ سے پوچھیں گے بریک کے بعد کہ کیوں چیف جسٹس صاحب اس میں کچھ ایکٹیو نہیں رول ادا کرتے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے آپ طلال چودھری صاحب کو بھی سن رہے تھے, انہوں نے فرمایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر کے بعد 6 ہفتے انتظار کر لیں, اس کے بعد جو اپوزیشن ہے یہ ٹیبل پہ آئے گی, بات بھی سنے گی, اور 6 ہفتے میں جو اہم چیز ہونے والی ہے آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی, کہ نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونے والی ہے. اب سوال یہ, ایک سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ کیا طلال چودھری صاحب کا خیال ہے کہ راحیل شریف صاحب جو آرمی چیف ہیں وہ کوئی اپوزیشن کو کچھ کوئی تسلی دے رہے ہیں, کیا کوئی گیم کا حصہ بن رہے ہیں جس کی وجہ سے اپوزیشن اس وقت اکڑی کھڑی ہے؟ کیوں طلال چودھری صاحب؟ دیکھیں میرا خیال ہے یہ آپ نے اپنی ایک ایکسپلینیشن, میں نے سوال پوچھا ہے, ہو سکتا ہے میری بات کا, لیکن میں نے آپ کو اسی لیے کہا ہے, میں نے وہی نہیں, میں نے اسے وہ بالکل میں نے اس لیے کہا ہے کہ ابھی بڑے جوش و جذبے میں ہیں, بڑے ابھی نہ سننے کے موڈ میں ہیں, گرانے کے لیے, مٹانے کے لیے ہمیں تیار ہیں, اور آپ کو ستم گر کہہ رہے ہیں, اور کیا کیا باتیں کل ہم نے دونوں میں سنی ہے. تو ان کا جوش و جذبہ جو ہے, اور ان میں یہ جو نہ, کیونکہ ہماری بات یہ سن نہیں سک رہے کیونکہ یہ جذبات میں ہے اس وقت, تو یقیناً جذبات ٹھنڈے ہوتے ہوتے 2-4 ہفتے لگتے ہیں. تو عید کے بعد آہستہ آہستہ جذبات ٹھنڈے ہوں گے, تو میں نے اس لیے کہا کہ اگلے 4-5 ہفتے میں جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے تو پھر سنیں گے. آج کل یہ نہ اب یہ رواج ہے, نہ اب یہ رواج ہے, اور نہ اب یہ سلسلہ ہے کہ کوئی ادارہ کسی اور ادارے میں کوئی مداخلت کرتا ہے. اسی وجہ سے اداروں کی عزت ہے, اسی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی کی کمی ہے, اسی وجہ سے پاکستان کے امیج میں بہتری ہے, اسی وجہ سے پاکستان میں جو سسٹم ہے اس کی مضبوطی ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایکسپلینیشن نہیں مناسب. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ سننے کو تیار نہیں ہے, اس لیے 4 ہفتے لگیں گے انہیں سناتے سناتے. اچھا, تو آپ اس کو لنک نہیں کر رہے تھے آرمی چیف کے نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سے؟ آپ نے تو 6 ہفتے کا آپ نے کہا ایک فکرہ, ہمیں تو لگا کہ یہ ہے. کیوں مظہر, آپ کا کیا خیال ہے, آپ کو کیا لگا جب انہوں نے یہ کہا اکتوبر کے بعد یہ بات سنیں گے؟ بس طلال چودھری صاحب کا مطلب وہی تھا, کہہ نہیں سکے یہ, اور ظاہر ہے اس سے مشکل پیش آئی. دیکھیے عمران خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کل تقریر میں یہ کہا کہ ہم سارے فورم پہ گئے اور اس کے بعد عوام کے پاس آئے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے جن فورم پہ وہ گئے اس فورم پہ ابھی فیصلے تو نہیں ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آپ متنازع بنا رہے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کی مرضی سے اور حکومت کی مشاورت سے بنا ہے, اس کو یہ ڈینائی نہیں کر سکتے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ تو آنے دیں. اسپیکر کے پاس گئے ہیں, آپ خود گئے ہیں اسپیکر کے پاس, ریفرنس فائل کیا ہے, تو اسپیکر کا فیصلہ تو آنے دیں. دوسری بات یہ کہ ایف بی آر اور نیب پہ ان کی تنقید بالکل جائز ہے,
لیکن FBR کے چیئرمین کو اس طرح اکیوز کرنا بغیر کسی شواہد کے، صحیح بات، یہ بھی کوئی مناسب چیز نہیں ہے، اور کم سے کم ایک نیشنل لیڈر کی زبان سے اس طرح کی باتیں اچھی نہیں لگتی، اگر وہ بغیر ثبوت کیوں، اور ماضی میں وہ کئی ایکوزیشن لگا چکے ہیں جو وہ ثابت نہیں کر سکے۔ تو میرا خیال ہے عمران خان کو بالکل ان کی تنقید بھی جائز ہے، ان کو یہ رائٹ بھی ہے احتجاج کا، اور اس چیز کو گورنمنٹ کو سمجھنا چاہیے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ چند ہزار لوگ ہوں یا چند لاکھ لوگ ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ کل کوئی 10 گھنٹے ٹیلی ویژن کی میڈیا ہائپ سے کروڑوں لوگوں نے اس کو دیکھا ہے۔ اب وہ ان سے ایگری کرتے نہیں ایگری کرتے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس ہائپ کو ختم کرنا حکومت کا کام ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل، اور آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ the issue is not numbers، ایشو یہ ہے کہ ایک پرنسپل کی بات ہے، پرائم منسٹر ہیڈ ہیں، ان کو اپنی، اور کہہ بھی چکے ہیں، وعدہ بھی کیا تھا اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کروں گا۔ علی یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی مظہر نے سوال اٹھایا کہ اداروں نے تو ابھی پورا فیصلہ نہیں دیا، تو اتنی بھرپور تنقید کیوں؟ یعنی کہ ابھی تو الیکشن کمیشن میں بھی ریفرنس جو دائر ہو اس پہ بھی ہیئرنگ ہونی ہے، اسپیکر نے بھی جواب دینا بھی۔ میڈم آپ کی اور مظہر صاحب نے جو بات اٹھائی ہے بڑی پرٹیننٹ ہے، اور میں اس حد تک تو بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جب تک فیصلہ نہیں آتا تو ان کی اس کیس پہ جو کارروائی ہے اس پہ تنقید کرنا بلا جواز ہے۔ لیکن اگر آپ نے دیکھا ہو تو چیئرمین عمران خان نے ان کی اس طرز عمل پہ تنقید کی ہے کہ 5 مہینے ہو گئے ہیں، اور اگر حکومت کمیشن نہیں بناتی تو ان اداروں کا کچھ فرض تو ہے، بغیر کمیشن کے بھی ان کا ایک مینڈیٹ ہے کہ پاکستان کے اتنے لوگوں کے نام پاناما میں آئے ہیں تو ان کی انویسٹیگیشن ہو۔ لیکن میں پھر ایک بات کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں، قطع نظر اس کے میڈم کہ میں تحریک انصاف سے ہوں، میں اگر اس کو ایک عام پاکستانی کی نظر سے دیکھوں، دیکھیں ہم لوگ سیاستدان یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اتنا ایک پارٹی کا حصہ سمجھتے ہیں کہ ہم پھر پارٹی سے نکل کے ڈیٹیچ ہو کے کوئی بات نہیں کر سکتے پاکستان کے لیول پہ آ کے۔ میں اگر ڈیٹیچ ہو کے بات کروں، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ چلو باوجود اپنی بہت سی کمزوریوں کے پاکستان میں ایک جماعت ایسی ہے جو پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی ڈیمانڈ تو کر رہی ہے، یعنی کہ 90s میں آپ دیکھیں کہ آپس کی لڑائی ہوتی تھی، ایک دوسرے کو کہتا تھا تمہاری کرپشن ہے۔ علی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ آئی ایم سو سوری، پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، لیکن آپ کا جو پوائنٹ ہے ویلڈ ہے۔ ویری کوئکلی مظہر یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ بارہا مرتبہ طاہر القادری صاحب یہ کہہ چکے ہیں پبلکلی کہ آرمی چیف نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں انصاف دلوائیں گے ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے، تو آئی ایس پی آر کے ڈی جی ہر چیز پہ تو ٹویٹ کر دیتے ہیں، تو کیوں نہیں جنرل عاصم باجوہ کچھ بولتے اس پہ کہ جی کیا تھا وعدہ، نہیں کیا تھا، یہ غلط بیانی ہے؟ یہ سائلنس از ویری انٹریگنگ۔ بار بار وہ پبلکلی آرمی چیف کو لے آتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ نے وعدہ کیا تھا، اس پہ آپ کچھ کریں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے بات، اور علی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آنا چاہیے آرمی چیف کی طرف سے کم کوئی ری ایکشن ضرور آنا چاہیے کہ انہوں نے آخر وعدہ کیا کیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ کیا آرمی چیف یہ وعدہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سویلین ڈومین میں آتا ہے، اور یہ اگر انہوں نے اس طرح کی ایشورنس دی ہے اور ان کی ایشورنس پر FIR کٹی ہے تو یہ بذات خود بہت سنجیدہ بات ہے، اور اس کو سنجیدگی سے لینا بھی چاہیے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کی طرف سے کوئی بیان ضرور آنا چاہیے، چاہے وضاحتی بیان آنا چاہیے کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی ایشورنس نہیں دی۔ ظاہر ہے آرمی چیف کی ملاقات، ہماری یہاں بدقسمتی یہ کہ وہ میرا خیال ہے ملاقات جب ہوئی تھی جب دھرنے کے دوران، جی نصیب وہی میں بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت وزیر اعظم کا یہ نہیں بنتا تھا کہ وزیر اعظم آرمی چیف کی کو مداخلت کہیں اور کہیں کہ اس مسئلے کو حل کرائے، ان کا بھی غلط ہے، اور دوسرا نہ ان کا یہ بنتا ہے۔ اچھا طلال چودھری صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، اب ہم بس اسی انتظار میں رہیں گے کہ پرائم منسٹر صاحب اپنی بات پوری کریں، اور جو آپ کو ڈاکیومنٹس دکھا رہے ہیں کسی فورم پر وہ جلد از جلد آئیں تاکہ یہ جو اس وقت ایک صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ کوئی کسی سلجھاؤ کی طرف جائے۔